Assalamu alaikum. This is Naveed Anjum. Today I will talk about how to write an effective and a good research proposal. पहले भी हमने अपने एक यूट्यूब चैनल के ऊपर रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से एक व्लॉग पब्लिश किया हुआ है जिसमें आरिफ भाई ने गाइडेंस दी हुई है कि कैसे रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करना है, क्योंकि वो एम्बेसी रिकमेंडेड जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की गाइडेंस उस टाइम दे रहे थे, तो इसलिए उन्होंने रिसर्च प्रपोज़ल, क्योंकि वो भी एक पार्ट होता है एप्लीकेशन का, तो उन्होंने उसके ऊपर भी गाइडेंस दे दी थी उस टाइम। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर डिटेल्ड व्लॉग बनाया जाए कि कौन कौन से इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं रिसर्च प्रपोज़ल के, और कैसे जो है ना एक रिसर्च प्रपोज़ल को अफेक्टिव और परफेक्ट बनाया जा सकता है। ऑल्दो कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन जो रिसर्च प्रपोज़ल होता है, इसकी जो डिज़ाइन और इसकी जो स्कीम होती है रिसर्च प्रपोज़ल की, ये मोर और लेस सेम होती है इंजीनियरिंग फील्ड के लिए भी, और अगर नॉन इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इन ये जो थीम है, ये जो स्कीम है रिसर्च प्रपोज़ल की, इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो वो भी इस व्लॉग को जो है ना एज अ गाइडेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस of a good research proposal. Then I will talk about what are the major components of a good research proposal. Then I will discuss all of those major components of a good research proposal in detail. तो बगैर टाइम ज़ाय किए लेट्स मूव टू द मेन थीम। और रिसर्च प्रपोज़ल क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? रिसर्च प्रपोज़ल इज़ एक्चुअली अ की टू विन स्कॉलरशिप एंड गेट एडमिशन। आपका ये रिसर्च प्रपोज़ल ही होता है जो कि बताता है कि आप कितने कैपेबल हैं, कि आपके अंदर कितना रिसर्च पोटेंशियल है। Even if you are having a low CGPA, if you can prepare an effective research proposal, I think you can take away the research position. तो फर्दर जो है ना मूव करते हैं हम अपने जो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे रिसर्च प्रपोज़ल के। उसमें सबसे पहले तो आपका आ जाता है टाइटल ऑफ़ योर रिसर्च प्रपोज़ल, फिर आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन पार्ट, और थर्ड पे आपका आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। फोर्थ जो इसका मेजर कंपोनेंट है रिसर्च प्रपोज़ल का, उसमें आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स और इसके साथ जो प्रॉब्लम्स जो आप निकालते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू से, बैकग्राउंड से। फिफ्थ पे आपकी आ जाती है जी मेथडोलॉजी और डिस्कशन, जो आप डिस्कस करते हैं अपनी मेथडोलॉजी को कैसे आपने लेके चलनी है। और सिक्स्थ जो आपका होगा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये होगा आपका वर्क प्लान, या जो स्केड्यूल आप देते हैं कि कैसे कैसे जो है ना किस किस पीरियड से आपने लेके चलना है, आपका जो प्रपोज प्लान ऑफ रिसर्च है। तो ये थे इसके मेजर कंपोनेंट्स जो मैंने 6 बताए हैं। और अब जो है ना मैं इन डिटेल जो है ना मैं बताऊंगा कि कैसे जो है ना आपने इनको लेके चलना है, कैसे आपने एक रिसर्च प्रपोज़ल को अफेक्टिव बनाना है, परफेक्शन की तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी, जो पहला कंपोनेंट मैंने रिसर्च प्रपोज़ल का बताया है, एंड दैट इज़ टाइटल ऑफ़ योर प्रपोज्ड रिसर्च। जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है उसका टाइटल कैसा होना चाहिए? द टाइटल शुड बी कंसाइज, और उसके साथ साथ इतना लेंथी ना लिख दें और इतना कम्प्लेक्स ना कर दें कि अगले को जो है ना समझ ही ना आ सके। अच्छा टाइटल जो है ना अट्रैक्ट करता है, जो रिव्यूअर बैठा होता है सामने, जो आपका सुपरवाइज़र होता है, जिनकी लैब में आप जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, विलिंग होते हैं आप, तो वो उनको अट्रैक्ट करता है अच्छा टाइटल। और जो टाइटल होता है कोशिश करें कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लिखें। स्पेसिफ़िकली मैं पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं, जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ लाजमी पॉइंट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि जो मास्टर्स की रिसर्च होती है वो एक स्पेसिफ़िक टॉपिक के ऊपर होती है। हाउएवर जो पीएचडी की रिसर्च होती है वो एक्चुअली एक फिक्स्ड टॉपिक के ऊपर नहीं होती, वो एक डोमेन के अंदर होती है। जो रिसर्च कंडक्ट होती है वो एक डोमेन में होती है, और डोमेन में काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो कोशिश करें, चाहे आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश करें अपना जो टाइटल है ना वो अट्रैक्टिव भी हो और थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी हो, कि अगर खुदा ना खास्ता अगर थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं ड्यूरिंग योर रिसर्च,
آپ اپنے ٹائٹل کو تھوڑا بہت موڈیفائی تاکہ کر سکیں. یہ پہلے سے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ تھوڑا نا براڈر پرسپیکٹیو میں لیں, تاکہ آپ بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ جا کے پھنس جائیں. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سپروائزر ہوتے ہیں باہر, وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرپوز ریسرچ ہوتی ہے, وہ جو آپ نے ریسرچ پرپوزل لکھا ہوتا ہے وہ کنڈکٹ نہیں کرواتے, کیونکہ وہاں پہ ریسرچ وہ نہیں چل رہی تھی, کوئی اور ریلیونٹ ریسرچ چل رہی ہوتی ہے. وہ آپ کے جو سپروائزر ہوتے ہیں وہ آپ کو ادھر انگیج کر دیتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو جو سپروائزر ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر کہتے ہیں کہ جو آپ نے ٹاپک پرپوز کی ہے, جو آپ نے ریسرچ پرپوز کی ہے, پھر آپ وہی کریں, کیونکہ یہ آپ کی یہ ماسٹرز ہے, آپ کی پی ایچ ڈی ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ود یور پی ایچ ڈی اور ود یور ماسٹرز. تو سم ٹائمز جو ہے نا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, تو اس ٹائم جو ہے نا میں اس لیے آپ کو پہلے سے ہی جو ہے نا وہ کر رہا ہوں, وارن کر رہا ہوں کہ آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ تھوڑا براڈر پرسپیکٹیو میں لکھیں. اگر کبھی آپ کے کوئی ہرڈلز آ جاتے ہیں آپ کے ریسرچ میں, آپ تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کر سکیں. یہ ہو گیا آپ کا ٹائٹل, آپ کا جو ریسرچ پرپوزل کا ہو گیا. سیکنڈ کمپوننٹ پہ آ جاتے ہیں, جو میجر کمپوننٹ ہے اس میں آ جاتا ہے جی آپ کا انٹروڈکشن پارٹ. اب جو انٹروڈکشن پارٹ آ جاتا ہے آپ کے ریسرچ میں, آپ اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ کر سکتے ہیں اس ہیڈنگ کے اندر. اس میں آپ نے چیزیں جو ڈسکس کرنی ہوتی ہیں کہ وٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو. آپ کا جو ریسرچ پروجیکٹ ہے, جس پروجیکٹ پہ آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے, آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. آپ نے اس کو اس انٹروڈکشن جو انٹروڈکٹری پارٹ ہے اس میں آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ کیسے ہے, کیا چیز ہے اور یہ کیوں ہے. اب میں کیونکہ ایک ہائیڈرولک انجینئر ہوں, سول انجینئر ہوں, تو میں صرف اس ڈومین میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا سکتا ہوں کہ اب بالفرض میں سونامی میٹیگیشن جو ڈومین ہے میری ریسرچ کی, میں اس میں کر رہا ہوں. تو میں اگر ہوتا تو ریسرچ پرپوزل میں یہ لکھتا کہ یہ جو سونامی ہے یہ کیسے جو ہے نا ڈیمیج کرتا ہے, کیسے ڈیزاسٹر لاتے ہیں, کہ جو پیپل کی جو لوگوں کی جو لائفز ہیں ان کو کیسے یہ رسک پہ ڈالتے ہیں, اور جو پراپرٹی ہے کیسے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں, اور بہت سے جو ہے نا اکنامیکل جو پرسپیکٹیوز ہیں اور دوسرے پرسپیکٹیوز ہیں ان میں لے کے چلنا. یہ صرف میں نے ایگزامپل بتائی ہے کہ اگر میری فیلڈ کا ہوتا تو میں ایسے لکھتا. باقی آپ کی اپنی فیلڈ ہے, اگر آپ الیکٹریکل سے ہیں, میکینیکل انجینئرنگ سے ہیں, یا کسی نان انجینئرنگ فیلڈ سے ہیں, تو آپ انٹروڈکٹری پارٹ جو ہے نا ایسے آپ اپنا جو ہے نا لے کے چلیں. آپ یعنی کہ ایک بیک گراؤنڈ جو ہے نا آپ اپنا کریٹ کر رہے ہوں گے کہ کون سی چیزیں کس طرح سے ہیں, کیوں ہیں, واٹ, وائی اور ہاؤ. یہ چیزیں جو ہے نا آپ ان کو ڈیفینیشن کے طور پہ کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں. آپ ود رسپیکٹ ٹو سم پریویس ریسرچ آپ اس کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف ڈیفینیشن لکھ دیں, آپ پراپر جو ہے نا پچھلے جو پبلشڈ آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ سائٹ کر سکتے ہیں آپ کا جو انٹروڈکٹری پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر. اب آ جاتے ہیں جی آپ کا جو تھرڈ میجر کمپوننٹ ہے ریسرچ پرپوزل کا, وہ ہے جی آپ کا لٹریچر اینڈ بیک گراؤنڈ. یہ جو لٹریچر ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے جو آپ نے کوشش کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے, وہ یہ کرنی ہے کہ جس فیلڈ میں, جس لیب میں آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں, جس سپروائزر کو آپ نے ہٹ لسٹ میں رکھا ہوا ہے, کوشش کریں ان کی جو ریسرچ ہے, ان کے جو ریسنٹ پبلشڈ آرٹیکلز ہیں, پرانے بھی لے سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ریسنٹ لاسٹ 3 ایئرس میں جو پبلش ہوئے ہیں آرٹیکلز, ریسرچ پیپرز, آپ ان کو سائٹ کریں. اپنے جو ریسرچ ڈومین میں آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں صرف وہ نہیں, یہ نہیں کہ آپ کو کوئی کسی باہر کی جو ہے نا جو ڈومین سے, دوسری ڈومین سے, جس ڈومین میں آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں پہلے تو آپ وہ جو ہے نا جو پیپرز ہیں, ریسرچ آرٹیکلز, وہ سائٹ کریں اپنے اس لٹریچر کے اندر. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے جی, آپ کے جو ریسنٹ آرٹیکلز ہیں آؤٹ آف یور پرپوز لیب, جس آپ لیب میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں, صرف اسی لیب میں سے سارے پیپر سائٹ نہیں کر دینے. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. باہر کی جو ڈومین ہے, ورلڈ وائڈ جو آپ کی ڈومین ہے, اگر آپ کی ایشینس کنٹری سے کچھ آپ کی ریسرچ چل رہی ہے اور کوئی یورپین کنٹری سے چل رہی ہے, تو کوشش کریں کہ ورلڈ وائڈ جو ریسرچرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی یہ ایک اچھا جو ہے نا امیج آتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے صرف ایک ہی ڈومین میں یا صرف میری لیب کے پیپرز نہیں پڑھے. وہ جو سپروائزر ہے اس کو یہ چیز جو ہے نا وہ اچھی لگے گی کہ بندے نے جو ہے نا, جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے تھرو آؤٹ جو ہے نا جو ریسرچ چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر اس ڈومین کے اندر, اس اسٹوڈنٹ نے, اس لڑکے نے یا لڑکی نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. تو اسی ریسرچ میں رہتے ہوئے کوشش کریں کہ اس میں ساری ٹیکنیکس لائیں. ساری ٹیکنیکس لانے سے مراد کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو انالیٹیکل اپروچز ہیں آپ کی ریسرچ ڈومین کے اندر, آپ کی جو ایکسپیریمنٹل اپروچز ہیں اور 3D سیمولیشن ٹیکنیکس ہیں, اس کوشش کریں کہ ان ساری ڈومینس کے نہ کچھ آرٹیکل سائٹ کریں اور لٹریچر کو سائٹ کریں.
اور کوشش کریں کہ جو آپ نے پیچھے انٹروڈکشن آپ نے لکھا ہوا ہے اس سے بھی اس کو ساتھ ساتھ لنک کرتے ہیں اپنے لٹریچر ریویو کو. یہ نہ ہو کہ آپ کا انٹروڈکٹری پارٹ جو ہے وہ کہیں اور جا رہا ہو اور آپ کا جو لٹریچر پارٹ ہو وہ کسی دوسرے سمت میں جا رہا ہو, ایک مشرق میں جا رہا ہو ایک چیز اور دوسری مغرب میں جا رہی ہو. تو کوشش کریں ایسے نہ کریں, تو لنک جو ہے نا کرتے جائیں چیزوں کو. لٹریچر ریویو جو ہے نا آپ نے اپنا لکھا ہے تھیوریٹیکل اپروچز, اور اسی کے اندر ہی آپ نے لٹریچر ریویو سے ہی آپ نے آپ کا جو ریسرچ گیپ ہے وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. آگے چل کے میں آپ کو ابھی جو جو فورتھ پہ ہمارا جو مین کمپوننٹ ہے ریسرچ پروپوزل کا, اس میں آپ کو بتاؤں گا. لٹریچر میں ایک اور اہم چیز میں بتاتا چلوں کہ میں نے کافی سارے اسٹوڈنٹس, میں نے خود بھی, کیونکہ میں ٹیچر رہا ہوں اور میں نے پڑھایا اور فائنل ایئر پروجیکٹس بھی کروائے, ان میں نے دیکھا ہے, نوٹ کیا ہے, اور کافی سارے جو میں نے ریسرچ پروپوزل کو ریویو کیا ہے ان میں یہ چیز مجھے دیکھنے کو ملی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک نا فلو میں اور ردم میں نا اپنی جو ریسرچ آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کو سائٹ کرتے جاتے ہیں. فار ایگزامپل میرا اسٹوڈنٹ نے کسی نے پیپر سائٹ کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ انجم ایٹ آل 2019 investigated blah blah. Then he mentioned that Anjum et al. Computationally investigated blah blah blah. ایسے وہ چیزیں. تو اسی طرح کوئی اور اگر آتا ہے عارف ایٹ آل 2020 investigated blah 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 کہ اس نے یہ چیز انویسٹیگیٹ, اس نے اربن پلاننگ میں یہ ریسرچ کی ہے, اس نے کوئی سونامی میٹیگیشن فیلڈ میں جو ہے نا یہ ریسرچ کی ہے, تو وہ ایک نا ردم میں آ رہی ہے ریسرچ. تو یہ 4 سے 5 مرتبہ جو ہے نا اس ردم کو جو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کوشش کریں کہ 3 سے 4 5 جو آپ نے ریفرنس دے دیے ہیں, جو سائٹ کر لیں آرٹیکلس, اس کو آپ بریک کریں ردم کو. جو کنٹینیوٹی آ رہی ہے نا اس کو بریک کریں. اس کا مقصد کیا ہے کنٹینیوٹی بریک کرنے کا, کہ اب اگر آپ نے جب پہلے سے اسٹارٹ سے ہی آتھرس کے نیم لکھنا شروع کر دیے ہیں, انجم ایٹ آل, عارف ایٹ آل یا نوید ایٹ آل انویسٹیگیٹڈ بلا بلا, اس کو اب تھوڑا نا ریورس کر دیں. یہ چیز جو ہے نا میں نے اپنے سینئر سے بھی سیکھی ہے اور اپنے جو میرے سپروائزر ہیں میں نے ان سے بھی یہ چیز سیکھی ہے کہ وہ ردم ہے آپ اس کو بریک کریں. اور میں ابھی امپورٹنس بھی بتاؤں گا اس کی کہ کیوں ردم کو بریک کرنا ہے, کہ اب اپنے ردم کیسے بریک کرنا ہے, کہ دیٹ سونامی میٹیگیشن ٹیکنیک ہیز بین ڈیولپڈ بائی انجم ایٹ آل. اب دیکھیں چیز سے سیم ہے, میں وہی چیز کہہ رہا ہوں, لیکن میں نے اس کو نا دوسری ورڈنگ میں اس کو میں نے چینج کر دیا تھوڑا. اس کا جو ردم میں پیچھے سے لے کے آ رہا تھا اپنے جو لٹریچر کو, وہ میں نے بریک کر دیا ہے, اور میں نے ایک نئے وے سے جو ہے نا میں نے ڈسکس کیا ہے کہ فلاں ریسرچر نے فلاں ریسرچ کیا ہے یا فلاں ڈومین میں اس نے کوئی ایسی چیز انویسٹیگیٹ کی ہے. تو اب اس کا مقصد, اس کی امپورٹنس کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ریڈر ہوتا ہے, جو ریویور جو پڑھ رہا ہوتا ہے, یا جو سپروائزر آپ کا ہوگا جو آپ کا ریسرچ پروپوزل پڑھ رہا ہوگا, اس کو نا اٹریکشن فیل ہوگی. یہ بندہ جو ہے نا اس میں محو ہو جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح اگر سیم ردم میں آئے گی, کنٹینیوٹی میں ساری کی ساری چیز آتی جائے گی, پورے 3 سے 4 پیراگراف میں آپ نے یہی چیز لکھ دی ہے, تو وہ جو ہے نا بور ہو جاتا ہے جو ریڈ کر رہا ہوتا ہے بندہ. میں خود بھی جو ہے نا اکثر جب اس طرح کے آرٹیکلز ریسرچ پیپرز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بور ہو جاتا ہوں, تو میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں کہ آگے میں فردر میں نہیں پڑھتا, اس کو چھوڑو, پتہ نہیں کیا چیز لکھی ہوئی ہے. تو کوشش کریں ردم کو نا تھوڑا بریک کریں. اور ہاں, سب سے اہم چیز کہ جو ریسرچ آرٹیکل کو سائٹ کرنا ہوتا ہے نا, کوشش کریں یار کہ ایک پراپر طریقے سے سائٹ کریں. کچھ ریسرچ پیپرز پڑھیں کہ کیسے جو ہے نا ریسرچ آرٹیکل سائٹ کیے جاتے ہیں. کافی سارے اسٹوڈنٹس کے میں نے دیکھے ہیں ان کو پراپر جو ہے نا سائٹیشن جو ہے نا کرنا نہیں آتا, کیسے آرٹیکلس کو ریفر کرنا ہے. وہ کبھی کبھی تو فل سٹاپ, جب سینٹنس ختم ہو جاتا ہے فل سٹاپ لگا کے اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے جو ہیں انجم ایٹ آل 2019, وہ ڈاٹ کے بعد, حالانکہ ان کا سینٹنس جو ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے, تو اس کے باوجود وہ اس کے بعد جا کے وہ اینڈ پہ جو ہے نا وہ اپنے سائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح نہ کریں, پراپر میتھڈ دیکھیں کہ کیسے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو ریسرچ آرٹیکلس کو سائٹ کرنے کی ٹیکنیکس ہیں, وہ کون سی ہیں وہ دیکھیں. کم از کم ریسرچ پیپرز آپ جب پڑھیں گے تو امید ہے آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھ آئیں گی کیسے جو ہے نا ریسرچ آرٹیکل کو سائٹ کرنا ہے, کیسے ان کو ریفر کرنا ہے. تو یہ ہو گیا جی لٹریچر ریویو. اس کے بعد آ جاتے ہیں چوتھا جو آپ کو مین کمپوننٹ جو میں نے بتایا وہ ہے جی آپ کا کیا تھا, آپ کا ریسرچ آبجیکٹیوز آپ کی کیا ہیں. اب ریسرچ آبجیکٹیوز آپ کی کیسے آئیں گی, وہ آپ کی آئیں گی جو آپ نے پرابلم سٹیٹمنٹ نکالنا ہے آپ کے بیک گراؤنڈ سے. جو اپنے انٹروڈکشن اور لٹریچر, یہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے آپ کا انٹروڈکٹری پارٹ اور آپ کا لٹریچر, یہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں سے جو آپ نے اپنی پرابلم سٹیٹمنٹ پہلے تو نکالنی ہے اور اس میں سے آپ نے اپنی آبجیکٹیوز نکالنی ہیں. میں آپ کو ایک اہم چیز بتاتا چلوں یہاں پہ, آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کی جو پرابلم سٹیٹمنٹ ہے, ریسرچ گیپ ہے وہ ڈھونڈنے میں.
اور جو آپ کا ریسرچ گیپ ہوتا ہے، جو آپ کی پرابلم سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کس میں؟ آپ کی آبجیکٹیوز ڈیفائن کرنے میں. اور آپ کی جو آبجیکٹیوز ہوتی ہیں جو آپ نے ڈرائیو کی ہوتا ہے اپنے ریسرچ گیپ سے، وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ نے کیا کنکلوژنز نکالنی ہیں، آپ کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتی ہیں. اپنے کنکلوژنز جو ڈرائیو کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے اپنی آبجیکٹیوز میں سے ڈرائیو کرنی ہوتی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے. سب سے پہلے بیک گراؤنڈ سے آپ کے نکلے گی آپ کا ریسرچ گیپ جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہوگی، اس کے بعد آپ کے نکلیں گے آبجیکٹیوز، اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو ڈرائیو یور کنکلوژنس فرام دوز آبجیکٹیوز. تو یہ چیز جو ہے نا اپنے ذہن میں ڈال لیں، ذہن نشین کر لیں کہ یہ مین تھیم ہوتا ہے آپ کی جو ریسرچ چل رہی ہوتی ہے اس کی. تو میں تھا ابھی جو 4تھ پوائنٹ ہمارا جو تھا اسی کو ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ کی جو ریسرچ آبجیکٹیوز ہیں، تو آپ کا جو ہائپوتھیسس ہوتا ہے، جو بیک گراؤنڈ آپ کا چل رہا ہوتا ہے پیچھے، وہاں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اب کون سی ایسا گیپ رہ گیا، کون سی آپ کی ریسرچ ایسی ہے جو نہیں ہوئی آج تک. آپ نے جو پیچھے جو آپ نے بتائی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہو گئی ہیں، فلاں ریسرچر نے یہ چیز انویسٹیگیٹ کر لی ہوئی ہے، اب آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے جو آپ پرابلم سٹیٹمنٹ آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا، آپ ریسرچ گیپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ اب اس سیکشن میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ ڈومین ریسرچ کی رہ گئی ہوئی ہے، فلاں ٹاپک کے اوپر فلاں ڈومین میں ابھی تک ریسرچ نہیں ہوئی، یہ ریسرچ گیپ ہے، اس کو فل کرنا لازمی بنتا ہے، ادروائز کافی سارے فلاز رہ جائیں گے اس ریسرچ ڈومین میں جو کہ پچھلے ریسرچرز نے کیری آؤٹ نہیں کی، یہ ریسرچ کنڈکٹ نہیں ہوئی. تو یہ آپ کی ہو جائے گی پرابلم سٹیٹمنٹ. ریسرچ گیپ جو آپ نے ڈھونڈنا ہے، یہ آپ کا ریسرچ گیپ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ نہ ہو کہ پیچھے کسی اور ریسرچر نے اس کو پہلے ہی سے جو ہے انویسٹیگیٹ کر لیا، وہ ریسرچ کنڈکٹ ہو گئی ہو. جتنے زیادہ سے زیادہ آپ ریسرچ پیپرز پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ریسرچ گیپ جو آپ نے ڈھونڈنا ہے کیا وہ ناول ہے، جو انوویٹیو جو آئیڈیا ہے کہ نہیں. اگر آپ کا آئیڈیا انوویٹیو نہیں ہوگا، آپ کو جو سپروائزر ہوگا جس کے پاس آپ جانا چاہ رہے ہیں یا جس لیب میں اپلائی کرنے چاہ رہے ہیں، وہ سمپلی آپ کو ریجیکٹ کر دے گا، آپ کو وہ کبھی بھی نہیں لے گا. تو کوشش کریں آپ کا جو آئیڈیا ہو وہ نیا ہو، آپ کا ٹائٹل نیا ہو، آپ کا جو ریسرچ گیپ ہے وہ نیا ہو. یہ نہ کہ آپ پرانے جو ہے نا ریسرچ گیپس میں مشغول رہیں اور بندے جو ہے نا اور بازی لے جائیں. تو نیا ٹاپک، انوویٹیو آئیڈیا لائیں، اور اسی ریسرچ گیپ میں سے، کیونکہ یہ میرا سیم کمپوننٹ ہے ریسرچ پرپوزل کا، آپ کا جو ریسرچ گیپ اینڈ آبجیکٹیوز کا ہے، تو اسی گیپ میں سے اب آپ نے ڈیفائن کرنی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کی جو آبجیکٹیوز ہیں تو وہ کیا ہوں گی. فار ایگزامپل آپ جو مین آپ کا مشن ہوگا، اب آپ اس چیز پہ آ جائیں گے جو آپ نے ٹائٹل میں لکھا ہوگا کہ نا یہ چیز آپ انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس چیز پہ آپ ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چیز اب آپ کی آئے گی کہ آپ کی آبجیکٹیو جو پرپوزڈ ہے وہ آپ نے پرپوز جو آبجیکٹیو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہوگی. آپ نے سلوشن اپنے ڈسکس کرنے ہیں، آپ نے تھوڑی سی نا بریف سی ڈسکشن دینی ہے اس آبجیکٹیو والے پارٹ میں کہ آپ نے جو ہے نا آپ کی جو آبجیکٹیوز ہیں آپ نے اس کو کیا اس میں سے نکالنا ہے اور کیوں نکالنا ہے، فالوئنگ یور ریسرچ گیپ جو آپ نے ریسرچ گیپ پیچھے دیا ہوگا. تو وہ آپ کی آبجیکٹیوز آپ پیراگراف کی شیپ میں بھی دے سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ بلٹ کی جو وہ بلٹ فارم ہے اس شیپ میں دیں. آپ 4 سے 5 یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جتنی زیادہ آپ کے آبجیکٹیوز ہوں آپ دے سکتے ہیں. کوشش کریں جو آبجیکٹیوز کی جو وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے، آبجیکٹیوز کو اٹ سیلف ریپیٹ نہ کریں کہ سیم آبجیکٹیو ہے، آپ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے آ رہے ہیں، کبھی آپ ادھر سے آ رہے ہیں، کبھی آپ ادھر سے آ رہے ہیں. تو ایسے نہ کریں. آپ کی جو آبجیکٹیو ہو وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ڈیفرنٹ آبجیکٹیو، ہر نیو آبجیکٹیو میں آپ نئی چیز آپ ڈالنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی 5 سے 6 آبجیکٹیوز ہیں تو واقعی آپ کی وہ ہونی بھی چاہیے کہ آپ 5 سے 6 آبجیکٹیوز آپ نے جو کنڈکٹ کرنی ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آبجیکٹیوز پرپوز کریں تاکہ ان کیس فیوچر میں اگر آپ کی کوئی آبجیکٹیو اچیو نہیں بھی ہو سکتی تو آپ کے پاس دوسرا آپشن موجود ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اور آبجیکٹیوز ہیں جو کہ آپ نے اچیو کرنی ہے، جو کہ آپ کو لے جائیں گے آپ کے کنکلوژن کی طرف. تو یہ تھا آپ کا جو 4تھ پارٹ ہمارا تھا، ریسرچ پرپوزل کا میجر کمپوننٹ تھا. اس کے بعد آبجیکٹیوز کے بعد آ جاتے ہیں جی ہماری جو 5th، جو کہ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، میتھڈالوجی اور ڈسکشن کا جو پارٹ ہے. اب میتھڈالوجی کی آپ کی جو ریسرچ آپ نے جو کنڈکٹ کرنی ہے وہ اپنے کیسے کرنی ہے، وہ چیز اب آپ نے جو ہے نا آپ کا جو ریسرچ ڈیزائن ہے، آپ کا جو ریسرچ پروسیجر ہے، آپ کا جو سلیکشن میتھڈز ہیں، آپ نے وہ چیز اس میں مینشن کرنی ہے اور ان ڈیٹیل آپ نے ڈسکس کرنی ہے. آپ اس میں جتنا ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں آپ چلے جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کا جو ریسرچ پرپوزل ہے لازمی نہیں ہے آپ کے 2 پیجز ہونے چاہیے، آپ کے
4 to 6 پیجز بھی ہو سکتے ہیں, جتنے پیجز کا آپ بنا سکتے ہیں. اتنا لینتھی بھی نہ بنائیں زیادہ کہ اگلا پڑھنے والا بور ہی ہو جائے. لیکن اگر آپ کی ظاہر سی بات ہے, جب آپ اپنا انٹروڈکٹری پارٹ, بیک گراؤنڈ, آبجیکٹیوز اور جو آپ کی ریسرچ میتھڈالوجی ہے آپ ان ڈیٹیل جب آپ ڈسکس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے 4 سے 5 پیجز تو لازمی ہو ہی جائیں گے. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, مذائقہ نہیں ہے, آپ بنا سکتے ہیں 4 سے 5 سے 6 پیجز, اٹس اوکے, نو پرابلم. دا مین تھنگ از یور ریسرچ پرپوزل, اٹ شوڈ بی گڈ اینڈ افیکٹو. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو رائٹ ڈاؤن یور ریسرچ میتھڈالوجی. اب اس میں ریسرچ میتھڈالوجی ہے نا, اب سب سے پہلے تو یہ آپ اپنی کون سی ریسرچ کرنے جا رہے ہیں. آپ آیا آپ جو آپ کی ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے آپ وہ کرنا چاہتے ہیں, آپ انالیٹیکل اپروچ ہے آپ کی وہ کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ نومیریکل سمولیشن کوئی 3D سمولیشن ٹیکنیک ہے آپ نے وہ کوئی ٹاپک پرپوز کیا ہوا ہے تو آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں ریسرچ. تو اگر آپ کی کوئی ایکسپیریمنٹل ٹیکنیک ہے تو آپ نے اپنا جو آپ کو ڈیزائن ہے ریسرچ کا, آپ نے پہلے وہ بتانا ہے کہ آپ نے جو ماڈلنگ ہے, جب ظاہر سی بات ہے جو آپ کی جو ایکسپیریمنٹل آپ کی ریسرچ ہے اس میں آپ نے فزیکل ماڈلنگ کرنی ہوتی ہے. فزیکل ماڈلنگ میں کون سی چیز آتی ہے, آپ کے جو ماڈلز پریپریشن ہوتی ہیں, آپ نے اسکیل ڈاؤن کرنی ہوتی ہے آپ کی چیزیں, آپ وہ مینشن کریں گے آپ کون سے اسکیل لے کے چلنے چاہے. ظاہر سی بات ہے ایکچوئل جو آپ کی جو فیلڈ میں جو ریسرچ چل رہی ہوتی ہے آپ اس کو اسکیل ڈاؤن کر دیں, پراپر جو ہے نا اسکیل کے ذریعے آپ اس کو وہ کر دینا, ڈاؤن کر دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اسکیلنگ ڈاؤن, فزیکل ماڈلنگ جس کو بولتے ہیں. تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سے طریقے سے آپ نے ماڈل ڈاؤن کرنی ہے اور کون سے آپ کو ماڈلز چاہیے ہوں گے, اور اپنے جو فنڈز چاہیے ہوں گے, فائنینشیل ایڈ جو آپ کو چاہیے ہوگی, تھوڑا وہ بھی آئیڈیا دے دیں کہ اتنے میں جو ہے نا آپ کی جو یہ ماڈلز ہوں گے وہ تیار ہوں گے اور کتنا عرصہ آپ کا لگے گا. یہ چیز آپ مینشن کر سکتے ہیں. لیکن نیچے ایک اور سیکشن ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اسکیڈول کیسے آپ نے ڈسکس کرنا ہے پیریڈ پلان کا. تو یہ جو ہے نا آپ کی جو ایکسپیریمنٹل کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو, تو آپ کی جو ماڈلنگ ہو گئی اور اس کے بعد آپ کا جو میتھڈالوجی ہے کہ کیسے آپ نے اپنی ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے. اب آپ کی آ جائیں گی ریسرچ کا جو میتھڈ ہے, جو آپ نے کوئی اب بالفرض آپ نے کوئی چینل یوز کرنی ہے, اگر آپ ہائیڈرولک فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, یا آپ نے کوئی مشین یوز کرنی ہے, اگر یا آپ نے کوئی سافٹ ویئر یوز کرنا ہے, وہ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. آپ کو کوئی پی سی چاہیے یا کچھ ایسی چیزیں چاہیے جو کہ آپ نے اپنی ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں جو آپ کی مددگار ہو سکتی ہیں, آپ وہ مینشن کر سکتے ہیں. یا جو ہے نا آپ کا جو کوئی ڈیٹا کلیکشن کی آپ کی کوئی فیلڈ ہے, جیسے اربن پلاننگ کی ہو گئی, اور بھی کافی ساری ایسی فیلڈ ہیں جس میں فیلڈ کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, اور جیسے یا کوئی ہیومن بیہیویئر کے انالیسز یا اس طرح کی کوئی اگر آپ نے کرنی ہے تو ڈیٹا اس کے لیے چاہیے, تو آپ نے وہ ٹیکنیکس مینشن کرنی ہے, میتھڈالوجی آپ نے ڈسکس کرنی ہے. تو آپ کے ریسرچ پروسیجر میں یہ ڈیٹیل آپ کی جو ہے نا آ جائے گی. آپ کے جو سرویز ہیں, اگر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ کے جو ہیومن بیہیویئر کے اوپر انالیسز ہوتے ہیں اور اسٹیٹسٹیکل انالیسز اپروچز ہوتی ہیں, آپ اس کے لیے آپ جو سروے کنڈکٹ کراتے ہیں, انٹرویوز کراتے ہیں, وہ آپ اس میں ڈیٹیل میں مینشن کریں کہ کیسے آپ لے کے چلیں گے. اس کے بعد جو آپ کی آ گئی جی انالیٹیکل اپروچ بالفرض, تو آپ ایکسپیریمنٹل سے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ انالیٹیکل اگر اپروچ ہے تو آپ اس میں یہ بتائیں گے کہ آپ نے کیسے آپ نے جو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, لٹریچر ریویو کرنا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے جو آپ کا جو ماڈل ہے انالیٹیکل وہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو ویلیڈیٹ کیسے کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں, یا وہ انالیٹیکل ماڈل ہو یا آپ کا وہ 3D نیومیریکل ماڈل ہو, تو آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے ود سم ایکسپیریمنٹل ڈیٹا, سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ ویلیڈیشن لازمی ہوتی ہے. تو آپ نے وہ پراپر پروسیجر جو ہے نا آپ نے اپنے مینشن کرنا ہوتا ہے. اب انالیٹیکل کے بعد میں آپ کو 3D نیومیریکل سمولیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ یہ میری بھی جو ہے نا ایکسپیریمنٹل کے ساتھ میری 3D نیومیریکل سمولیشن جو ہے نا ڈومین بھی ہے. تو اس میں جو ہے نا سب سے پہلے یہ ہے کہ کیسے جو ہے نا ماڈل کیسے ہم ڈیولپ کرنا ہے 3D میں, کون سا سافٹ ویئر یوز کرنا ہے, یا کیا وہ اسٹوڈنٹ ورژن اویلیبل ہے, یا جو ہے نا ریسرچ ورژن کوئی اویلیبل بھی ہے. اگر اویلیبل ہے بھی صحیح تو وہ کتنے جو ہے نا فنڈز میں کتنے پیسے درکار چاہیے ہوں گے کہ وہ سافٹ ویئر جو ہے نا ہم پرچیز کر سکیں اور اس پہ ریسرچ کر سکیں. اور اس کے بعد ماڈل ڈیولپ کرنے کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی, کوئی آپ کو ریسرچ پیپرز چاہیے ہوں گے اس طرح کے, یا پرچیز ریسرچ پیپر ظاہر سی بات ہے فریلی ایکسیسیبل نہیں ہوتے تو وہ پرچیز کرنے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ سارا ڈیٹا آپ کو کیسے چاہیے ہوتا ہے, اور یہ ساری ڈیولپنگ ٹیکنیکس آپ نے ان ڈیٹیل ڈسکس کرنی ہے, چاہے آپ ایکسپیریمنٹل فیلڈ سے ہیں, آپ انالیٹیکل ماڈلنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, یا آپ کوئی 3D نیومیریکل سمولیشن یا جس بھی آپ کی کوئی اسٹیٹسٹیکل انالیسز کوئی بھی ہیں, آپ کی میتھڈالوجی آپ نے ساری کی ساری اس میں ڈسکس کرنی ہے. اور آپ کی جو ٹولز اینڈ اکوپمنٹس وہ لازمی مینشن کریں.
اب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جس ریسرچ لیب میں آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ریسرچ کے اکوپمنٹس ہوتی ہیں وہ سارے ریسورسز اویلیبل ہوتی ہیں، اکوپمنٹس ہو گئیں یا جو ہے نا کوئی ٹولز جو آپ نے یوز کرنے اپنے ایکسپیریمنٹل بالفرض آپ کرنے لگے ہیں، تو وہ ٹولز سم ٹائمز اویلیبل ہوتے ہیں اس لیب میں اور سم ٹائمز اویلیبل نہیں بھی ہوتے، تو آپ اس میں پرپوز کر دیں اپنے اس میں، تاکہ جو آپ کو سپروائزر ہے ٹینٹیٹیو جس کو آپ اپنا ریسرچ پرپوزل بھیج رہے ہیں یا جو پڑھے گا آپ کا ریسرچ پرپوزل، ان کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ فلاں فلاں ٹولز یوز کر سکتا ہے، اور فلاں فلاں اکوپمنٹس اگر لیب میں نہیں بھی موجود تو سم ٹائمز وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں فیسلٹی، وہ پہلے سے پلاننگ کر لیتے ہیں کہ جب میرا اسٹوڈنٹ میری لیب میں پہنچے گا تو میں نے کون کون سی چیزیں اس کو پرووائڈ کرنی ہیں ان دنوں میں جب وہ یہاں پہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ سارے ریسورسز جو ہے نا جو آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی وہ لازمی مینشن کریں کہ جو ٹیکنیکس آپ نے یوز کرنی ہے، یہ ٹولز اور اکوپمنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے آپ کے ریسرچ کنڈکٹ کرنے میں، جو کہ ضروری ہوتی ہیں لازمی۔ اور اس کے بعد جو آپ کی میتھڈالوجی ہوگی نا، اس کے بعد آپ نے لکھنی ہے میتھڈالوجی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو آؤٹ کمز کنکلوژنز آ جائیں گی، آپ نے اس کے ساتھ ہی آپ نے وہ مینشن کر دینی ہے، آپ کی جو کنکلوژنز ہو جائیں گی یا اگر آپ کی کوئی پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لمیٹیشنز اگر آپ کی ہیں تو اگر کوئی آپ کے ریسرچ کی لمیٹیشن ہے کہ آپ کی یہ ریسرچ ہے یہ فلاں فلاں چیز میں نہیں امپلیمنٹ ہو سکتی، اور کوئی ویکنیس ہے یا اس کی ریسرچ کے کوئی الٹرنیٹیوز بھی موجود ہیں، تو وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں جو ہے نا گیپس ہیں، یہ لمیٹیشنز ہیں، یہ دور نہیں ہو سکتی، تو میں ایسے لے کے چلوں گا۔ لمیٹیشن وہ مینشن کریں اور ساتھ ساتھ کنکلوژنز جو آپ کے ایکسپیکٹڈ ہیں، ظاہر سی بات اب آپ ریسرچ تو آپ نے کی نہیں ہوتی تو کنکلوژنز آپ ایگزیکٹ لکھ نہیں سکتے، تو کنکلوژنز آپ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ایکسپیکٹڈ جو آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں آپ کی آبجیکٹیوز بیس، جو جیسے میں نے ابھی بتائی تھی نا کہ بیک گراؤنڈ سے آپ نے ریسرچ گیپ ڈھونڈنا ہے، پھر آپ نے آبجیکٹیوز ڈھونڈنی ہے، پھر اس سے آپ نے کنکلوژنز نکالنی ہوتی ہیں، تو وہ کنکلوژنز آپ جو ہے نا اپنے ذہن میں جو ہے نا وہ رکھ لینی ہے، پرپوز کر دینی کہ یہ ایکسپیکٹڈ جو ہے نا ہیں اور یہ ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو کنکلوژنز ہیں ان آبجیکٹیو سے یہ نکلیں گی، کیسے وہ نکلیں گی، ہاؤ، وائی اینڈ واٹ، کہ کیا نکلیں گی، کیسے نکلیں گی اور کیوں نکلیں گی، وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، کنٹریبیوشنز اس کی ریسرچ جو آپ کرنے چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا آپ کی ریسرچ کنٹریبیوٹ کرے گی اس کنٹری کو، جس کنٹری میں آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا جس لیب میں آپ جا رہے ہیں جس سپروائزر کے پاس، کہ ان کے لیے یہ کیا امپورٹنس رکھتی ہے، کیا اس کی سگنیفیکینس ہے اس ریسرچ کی ہوگی، اور جو آپ کی اپنی کنٹری ہے اس کو یہ کیا فائدہ دے گی، کیا کنٹریبیوٹ کرے گی آپ کی ریسرچ، کیا اس کی امپورٹنس ہے اور کیا فائدہ دے گی آپ کو، خود کو ریسرچ، اور آپ کے کنٹری کو اور اس کنٹری کو جس کنٹری میں آپ اپنی جو ریسرچ ہے کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا میتھڈالوجی کی بات لازمی جو ہے نا آپ ڈسکس کریں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ پہ جو ہے نا جو میں نے مینشن کیا تھا کہ آج کا جو میرا لاسٹ جو میں ڈسکس کروں گا سیگمنٹ ریسرچ پرپوزل کا، وہ ہے جو ورک پلان اور اسکیجول۔ اب ورک پلان اور اسکیجول میں جو ہے نا سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو بتا دیا ہوگا کہ آپ کس لیب میں اس لیب میں آپ جا کے ریسرچ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس 2 ایئرز ہوتے ہیں، نارملی 2 to 3 ایئرس کی ہوتی ہے، لیکن جو ہے نا نارملی جو ہے نا وہ کوئی 2 ایئرس کی ہوتی ہے ماسٹرز، 2 ایئرس میں آلموسٹ فنش ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جاپان کے اندر بھی 2 ایئرس کی ہوتی ہے ماسٹرز، اور پہلے سال میں جو ہے نا آپ کا ورک پلان اور اسکیجول بیسکلی ہوتا ہے کہ ایک ٹینٹیٹیو پلان ہوتا ہے جو آپ نے جو پیریڈ آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں منتھ میں جو ہے نا آپ نے اپنا کورس ورک کمپلیٹ کرنا ہے، فلاں ورک میں آپ نے لٹریچر ریویو کرنا ہے، اس طرح آپ نے آپ ایک ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ اس ٹیبل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے آپ سبجیکٹ لکھیں کہ کیا چیز ہے، آپ کا جو کورس ورک کمپلیشن ہے، آپ کا لٹریچر ریویو کمپلیشن ہے، وہ آپ ڈیٹیل میں جو ہے نا ایک کالم میں لکھتے جائیں رو وائز، اور اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اب آپ نے میتھڈالوجی جو آپ نے کرنی ہے، آپ نے جو ٹیکنیکس امپلیمنٹ کرنی ہے، ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے، وہ کب کرنی ہے، اور آپ نے تھیسس کب لکھنا ہے، اگر آپ نے ریسرچ آرٹیکل لکھنا ہے وہ کیسے لکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس نارملی 3 سے 4 ایئرس ہوتے ہیں۔ اب 3 سے 4 سال انف ٹائم ہوتا ہے، تو جو ٹاپک ہوتا ہے سم ٹائمز جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنا ٹاپک جو پرپوز کرتے ہیں، کبھی کبھی تو وہ خود جب لیب میں پہنچتے ہیں تو اسی کو ہی کیری آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم جو ہے نا جو سپروائزر ہوتا ہے وہ جو اس کی ریسرچ چل رہی ہوتی ہے اس لیب کے اندر، وہ اس ریسرچ ڈومین میں جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹ کو رکھتا ہے کہ آپ اس میں ریسرچ
کنڈکٹ کریں تو سب سے پہلے جو ہے نا اس میں ہوتی ہے کہ وہ آپ لٹریچر ریویو کرتے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ ایسے جائیں اپنے جو اگر آپ ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ایسے جا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو نہیں کنفرمیشن ہوتی کہ کیا یہ کہ یہی ریسرچ جو آپ پرپوز کر رہے ہیں کہ یہی وہ آپ کا جو سپروائزر ایکسیپٹ کر لے گا اور اس کو کنڈکٹ کرنے کا آپ کو موقع ملے گا کہ یہ نہیں ملے گا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایسے جو ہے نا آپ کا جو پلان ہے, ریسرچ اسکیڈول ہے, ایسے لے کے چلنا جیسے میں بتا رہا ہوں. اب جو پہلے جو ہے نا 4 سے 6 مہینے یا 8 مہینے ہوگا آپ کے لٹریچر ریویو کے آپ لکھ دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی لکھ دیں کہ آپ کورس ورک جو ہے نا آپ نے, ظاہر سی بات ہے آپ کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی لینے ہوتے ہیں, وہ اپنے اسٹڈی بھی ساتھ ساتھ کیری آؤٹ کرنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی مینشن کر دیں کہ آپ نے جو لٹریچر ریویو ہے وہ آپ نے کرنا ہے پہلے 6 سے 8 مہینوں میں, وہ آپ نے لکھ دینا ہے. اور اس کے بعد آپ کا جی آ گیا, اب آپ نے جو ڈیٹا کلیکشن اگر آپ کا کوئی ہے, فیلڈ کا آپ نے ڈیٹا لینے جانا ہے, وہ اب اگلے 3 4 5 مہینے میں لکھ دیں کہ آپ نے وہ کرنا ہے. یا آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے تو آپ اس میں یہ لکھ دیں کہ جب آپ کا ٹاپک فائنل ہو جائے گا تو آپ کی جو ماڈلنگ پریپریشن ہے, آپ ماڈل تیار کریں گے اپنے فزیکل ماڈل جو آپ کے ہوں گے, کسی بھی طرح کے ہارڈ ٹائپ اسٹرکچرز ہو گئے یا دوسرے طرح کے کوئی اسٹرکچر, یا آپ اگر 3D سیمولیشن کے ہیں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ جب آپ ماڈل ڈیولپ کریں گے تو اس میں آپ کے 4 سے 5 سے 6 مہینے جتنے بھی آپ کو ایکسپیکٹڈ لگتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ماڈل ڈیولپنگ یا آپ کے جو ماڈل پریپیئر کرنے ہیں ایکسپیریمنٹ کے لیے, یا آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, یا آپ نے کوئی سروے کرنا ہے, تو فلاں ٹائم میں آپ نے یہ چیز کرنی ہے. اس کے بعد آپ آگے آپ اوریجنل آپ جو ریسرچ کرنے جا رہے ہیں آپ وہ ٹائم سپین میں لکھیں کہ آپ نے اب اس کو کیسے انالیسس, وہ انالیسس سے پہلے آپ اگر آپ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ لکھیں کہ آپ کو اتنا عرصہ چاہیے, آپ کو ریسرچ کا جو ایکسپیریمنٹ ہے جو آپ کرنے لگے ہیں آپ کو 6 مہینے چاہیے, آپ کو 3 مہینے چاہیے, آپ کو جتنے بھی عرصہ چاہیے آپ لکھیں کہ اتنے عرصے میں آپ نے ایکسپیریمنٹ اپنا کنڈکٹ کرنا ہے, یا آپ کا جو سروے اتنا عرصے میں کرنا ہے. اس کے بعد جو اب ایکسپیریمنٹ اب آپ نے کنڈکٹ کر لیا, اس کے بعد آپ کا آلموسٹ کوئی 1.5 سال ہوپ فلی بچ جاتا ہے, 1.5 سے 2 سال, یا آپ کے پاس 1 سال بھی ہے, تو اس کے ساتھ آپ لکھیں کہ انالیسز آپ نے کرنا ہے, جو آپ نے ریسرچ کنڈکٹ کی ہے, جو آپ نے سروے کنڈکٹ کی ہے, کوئی بھی آپ نے چیز, یا آپ نے 3D سیمولیشن کرنی ہے, آپ نے اس کا انالیسز کرنا ہے ڈیٹا کا. ڈیٹا تو آپ کے پاس اب آ گیا ہے, اس کو انالائز کرنے کے لیے نا آپ کو ایک پراپر ٹائم اسپین چاہیے, پیریڈ چاہیے آپ کو, جس کے آپ اس کو ٹائم دیں گے تو آپ انالیسز کر پائیں گے کہ اب آپ کی جو ریسرچ آبجیکٹیوز ہیں کیا اس پہ یہ پورا اتر رہے ہیں کہ کیا یہ کنکلوژنز دے رہے ہیں کہ نہیں. ریزلٹس نکالیں گے, پھر آپ اس کے جب آپ ریزلٹس نکلائیں گے پھر آپ اس میں سے نا کوئی کنکلوژن نکال پائیں گے, تبھی آپ کوئی نا اپنے جو سپروائزر ہوں گے ان کو کچھ بریف کر سکیں گے کہ آپ کی ریسرچ میں سے کیا نکلا ہے اور کیا آپ پرپوز کرنے لگے ہیں. یا آپ کو کوئی ریکمنڈیشن ہے آپ نے جو ریسرچ سے حاصل کی ہے آپ ریکمینڈ کر لیں فیوچر ریسرچرز کو, یا فیلڈ میں کوئی چیز ایسی ہے جو امپلیمنٹ کرنے والی ہے جو آپ نے نکالی ہے, جو آپ کی آؤٹ کمز نکلی ہیں, تو آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ لگا سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں جو ہے نا سونامی میٹیگیشن میں ہوں, تو میرے جب آؤٹ کمز نکلتے ہیں, کیونکہ میں یہاں پہ پریکٹیکل ریسرچ کے اوپر کام کر رہا ہوں جو کہ امپلیمنٹ واقعی ہوتے ہیں یہاں پہ جاپان کے اندر, تو ہم پرپوز کر دیتے ہیں جب ہماری کوئی کنکلوژن نکلتی ہیں کہ یہ چیزیں آپ فلاں کوسٹل ریجنز میں آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ سونامی کے ڈیزاسٹرز کو ہم کم کر سکیں اور وہ جو کوسٹل ریجنز ہیں ان کو سیفٹی پرووائڈ کر سکیں. اس طرح کی چیزیں آپ جو ہے نا آپ مینشن کر سکتے ہیں, آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اب یہ ریکمنڈیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی آؤٹ کمز بھی آ گئیں. اب آپ کا جو ٹائم سپین باقی بچتا ہے وہ کس چیز کا بنتا ہے, تھیسس کا بچتا ہے. اب تھیسس کے لیے اگر آپ ریسرچ آرٹیکلز آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو کوشش کریں وہ ساتھ ساتھ آپ مینشن کرتے وہ ساتھ ساتھ آپ لکھتے رہیں اپنے آرٹیکلز. آپ کا جو ظاہر سی بات آپ نے باقی چیزیں ساری میتھڈالوجی, انٹروڈکٹری پارٹ, لٹریچر اور میتھڈالوجی ہو گئی, اور ریزلٹس اینڈ ڈسکشن جب آپ کی آ جائیں گی وہ بھی ساتھ ساتھ لکھنا شروع کر دیں. تو کوشش کریں آپ کے ایک ریسرچ پیپر کی ریکوائرمنٹ ہے یا 2 ریسرچ پیپر کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ آپ پوری کرنے کی کوشش کریں. ساتھ ساتھ تھیسس تو ظاہر سی بات آپ اینڈ پہ لکھیں گے, لیکن اگر آپ ریسرچ پیپرز کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ آج کل نارملی ہوتی ہے پی ایچ ڈی کے لیے خاص طور پہ, وہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں. تو جو ایک اچھا ریسرچ جرنل ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ نارملی ٹائم لیتا ہے آپ کا کوئی نارملی 1 to 2 ایئرز جو ہے نا وہ لیتا ہوتا ہے کہ اچھا ریسرچ جرنل جو ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنل جو ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں. واقعی میرے بھی آرٹیکلز میں کافی سارے ایسے جرنلز ہیں جنہوں نے آلموسٹ مور دین 1 ایئر جو ہے نا انہوں نے لیا ہے. جو پروسیس ٹائم ہوتا ہے, ریویژنز دیتے ہیں وہ, تو کوشش کریں جلد سے جلد اپنا ریسرچ آرٹیکلز ہے وہ آپ جمع کرائیں اپنے انٹرنیشنل جرنلز میں تاکہ وہ جلد سے جلد پبلش ہو سکیں, آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو اور آپ کی جو ڈگری ہے وہ ان ٹائم کمپلیٹ ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا جو ورک پلان ہے اسکیڈول کے اندر ہی جو آپ اپنے تھیسس لکھنے کا, کیونکہ تھیسس لکھنے کے لیے آپ کو کافی سارا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, 50 to 100 پیجز, ظاہر سی بات ہے وہ ویری کرتا ہے, وہ کوئی فکس جو ہے نا وہ نہیں ہے پیجز, نمبر آف پیجز, تو وہ ظاہر سی بات ایک لینتھی جو چیز ہے وہ آپ کوشش کریں پہلے تو اٹیمپٹ یہ کریں کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ لکھتے رہیں. جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے
ساتھ ساتھ آپ چیزیں جو آپ کی انٹروڈکٹری پارٹ آپ کا میتھڈالوجی وہ ساتھ ساتھ آپ لکھتے رہیں. آپ کے پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال, اگر آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں, اگر ماسٹرز کے ہیں تو آپ دوسرے سال سے یا پہلے سال کے آپ مڈ سے جو ہے نا آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نہیں بھی کرتے ان کیس اگر رہ جاتے ہیں تو آپ اینڈ پہ جو ہے نا ایک فکس ٹائم آپ لازمی رکھیں. آپ 6 منتھس رکھتے ہیں, آپ 5 منتھس رکھتے ہیں, یا آپ کے 3 منتھس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کر لیں گے, تو وہ ریسرچ آپ کا جو پین ہوگا, وہ جو آپ نے اسکیجول ہوگا, وہ آپ نے لکھنا ہے, مینشن کرنا ہے کہ آپ تاکہ سپروائزر کو پتہ لگے کہ اس نے اس اپنے آئیڈیا میں یہ چیز بھی شامل کی ہوئی ہے اپنے ریسرچ تھیسس کی جو ہے. اور کوشش کریں کہ آخری جو 1 آدھ مہینہ ہوتا ہے اس کو آپ اس تک آپ کے جو یہ ساری چیزیں آپ کی چل رہی ہیں لاسٹ مہینے تک, کیونکہ جتنی آپ کی پیریڈ آف اسٹے ہوگا کہ ڈگری کی جو جتنا آپ کا پیریڈ ہوگا اسی کے اندر ہی آپ نے ساری چیزیں آپ کی جو ریسرچ کی میتھڈالوجی کی ہیں, اور جس سمجھ لیں کہ جو چیزیں بھی آپ نے کنڈکٹ کرنی اپنی ریسرچ کی تھیسس لکھنے تک, وہ آپ کے اسی پیریڈ کے اندر فنش ہو جائیں, کمپلیٹ ہو جانی چاہیے. تو یہ تھی جو میجر کمپوننٹس ریسرچ پروپوزل کے. اس کے اینڈ کے اوپر جو آپ نے انٹروڈکٹری پارٹ کے اندر, یا آپ نے جو سیکنڈ جو سیگمنٹ میں نے بتایا آپ کا جو لٹریچر ریویو آپ نے کیا, اس کے اندر ظاہر سی بات آپ نے ریسرچ آرٹیکل سائٹ کیے ہوئے ہیں, ریفر کیے ہوئے ہیں, تو ان سارے جو آرٹیکلز ہیں ان کو ریفرنس میں نیچے ایک ہیڈنگ ڈال دیں اینڈ کے اوپر. آپ کی جو پرپوزڈ جو ورک پلان اور اسکیجول ہے اس کے نیچے اینڈ کے اوپر بالکل اپنے جو ریسرچ پرپوزل ہے ریفرنسز کی جو ایک ہیڈنگ ڈال کے اس کے نیچے سارے جو بھی ریفرنسز ہیں, کوشش کریں کہ ایک بار نا چیک کر لیں کہ آپ نے جو بھی اپنے ریفر کیے ہوئے ہیں ریسرچ آرٹیکل جو سائٹ کیے ہیں اوپر, وہ سارے نیچے ہونے چاہیے اور ایک سیم فلو میں ہونے چاہیے. یہ چیز لازمی یاد رکھیں جو ہے نا, جو اس کے ریفرنسز کا سٹائل ہے وہ فارمیٹ وہ سیم ہونا چاہیے, نہ کہ ایک جو ہے نا آپ کا جو پیپر ہو وہ کوئی دوسرے اس کو فارمیٹ کو فالو کر رہا ہو. کافی سارے کیونکہ فارمیٹس ہیں ریفرنسز کے بھی, اور جو دوسرا آپ کا کوئی ریفرنس ہو اور ریفرنس وہ کسی اور فارمیٹ کو فالو کر رہے ہوں, سیم اس کو جو ہے نا آپ ٹرینڈ کو سیم فارمیٹ کو آپ فالو کریں. یہ ایک اچھا امیج آتا ہے کہ اس کو ہر چیز کا جو ہے نا آئیڈیا ہے لڑکے کو, اسٹوڈنٹ کو, اور یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں آپ کے سلیکشن کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا میں جو ساری چیزیں ہیں میں یہ چیز بھی پوائنٹ کرتا جاؤں گا کہ یہ جو میں نے ابھی ریسرچ کے پرپوزل کے کمپوننٹس بتائے ہیں, یہ میجر کمپوننٹس میں نے اپنے جو ہے نا جو میرا ایکسپیرینس تھا اور میں نے دوسروں سے جو چیز سیکھی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ ڈیلیور کروں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی ایسے کمپوننٹس اور بھی ہیں, مزید بھی ہیں جو ایڈ ہو سکتے ہیں, جو کہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا بھول گیا ہوں, یا جو ہے نا آپ کی فیلڈ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ان چیزوں سے, انجینئرنگ اور نان انجینئرنگ سے علاوہ کوئی اور فیلڈ ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی اور کمپوننٹ آنا چاہیے یا ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو, وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, یہ کوئی وہ فکس وہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا, ایسا کوئی وہ نہیں ہے. تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں مزید جو ہے نا اگر اس ریسرچ پرپوزل کے حوالے سے آپ کو کوئی چیز انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ کمنٹس کی فارم میں آپ نیچے ویڈیو کے نیچے آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کو جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی یا آپ انفارمیشن لینے چاہ رہے ہیں, ہمیں لازمی بتائیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سے جو ہے نا ایک اچھا اور بہترین ریسرچ پرپوزل بن جائے اور آپ سکسیزفل ہو جائیں. آپ کی جو اسکالرشپ کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں اس کو ون کرنے میں, اور آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ آپ حل کر سکیں اور آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ حافظ.